अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। हम सब ने ये मिसाल तो सुनी है कि जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल ने इस जुमले को सच कर दिखाया है। अमली मुजाहरा आज मुल्तान में देखने को मिला, जहाँ एक मफलूकुल हाल बाप अपने जवान बेटे की लाश बगैर कफन चादर में लपेट कर कब्रिस्तान दफनाने पहुंचा। मजबूर बाप के पास कफन खरीदने और कब्र के अखराजात उठाने तक की सकत नहीं थी। ये एक इनफरादी अलमिया नहीं बल्कि मुल्क के संगीन माशी बहरान की अकास है। इसका नाम दानिश है, पुत्र का। उम्र इसकी 25 साल है। रजाबाद। अच्छा, ये अपनी मौत आप मर रहा है। अच्छा, अब आप इसको दफन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये इनकी बहन है। हाँ, आप इनकी बहन है, कजन चाचे की बेटी हो। हाँ। अच्छा, ये आप बहन है, ये भाई है, ये ने सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। हुकूमत के हालिया मालियाती सर्वे और वफाकी बजट की दस्तावेजी अदाद-ओ-शुमार इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह माशी दबाव ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 8,500 रुपए बहाना आमदन को गुर्बत का पैमाना बनाना किसी मजाक से कम नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में 2 करोड़ 70 लाख इजाफे के साथ 7 करोड़ से जायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो महाना 8,500 रुपए भी नहीं कमाते। अवामी मसाइल से कतई नजर मुल्क में कानून साजी का हालिया रुझान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय बतदरीज एक ऐसे निगरानी के निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है जहां शहरियों की निजी जिंदगी, नकलो हरकत और डिजिटल सरगर्मियां मुसलसल रियासती नजरों में होंगी। चंद रोज कबल हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल के जरिए रियासती इदारों और टेलीकॉम कंपनीज के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा करके बुनियादी हुकूक और शहरी आज़ादी पर असरअंदाज होने की कोशिश की। IT की वजीर शिजा फातिमा साहिबा ने कौमी असम्बली पास करवाने के बाद उनने खुद एतराफ किया था कि बिल की लैंग्वेज मुबहम है, लिहाजा वजाहत की जरूरत है। लॉ और पॉलिसी एंड डिलिब्रेशन का मकसद यही होता है कि जहाँ पे अगर लैंग्वेज में कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए, और इसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई हमें रिजर्वेशन भी नहीं है। हम बिल्कुल चेंज भी करेंगे जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये फ़ाइन इस तरह नहीं है कि अगर मेरे घर के कोई नॉक करें एंड मुझे कोई कहे कि जी मैंने आपके घर से तार गुजारनी है या टावर निकालना है, मैं कहूँ नहीं आप नहीं कर सकते और मेरे पे फ़ाइन लग जाए। अमन आमा या शहरी आज़ादी पर कदगन वफाक के मतनाज़ा टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद पंजाब हुकूमत कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 सामने लाई है। अगरचे बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत ने इसे रोक दिया है, ताहम इस बिल के कई पहलू हमारे लिए काबिल तशवीश है। सवाल ये नहीं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंतजामिया को ऐसे वसी इख्तियारात दे दिए जाए जो किसी भी शहरी की आज़ादी, निजी जिंदगी और बुनियादी हुकूक को मुतासर कर सके। कानून में एंटी सोशल बिहेवियर की तारीफ इतनी वसी रखी गई है कि उसकी जद में सिर्फ जराइम पेशा अफराद नहीं बल्कि आम शहरी भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात या इश्तियाल अंगेज मवाद की तशरीह कौन करेगा? क्या इख्तिलाफ हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद या सियासी एहतजाज को भी इसी जमरे में शामिल किया जा सकता है? ये सवालात जवाब तलब है। मुजवजा बिल में जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियों को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराने, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जब्त करने, जायदाद मुंसलिक करने और अगर किसी शहरी के खिलाफ महज एक मुकदमा दर्ज हो या सिर्फ अदालत में चालान पेश हो चुका हो तो उसको आदी मुजरिम करार देते हुए उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए निगरानी की जाएगी। दुनिया भर में ऐसे इकदामात अमूमन अदालती निगरानी के तहत होते हैं। जराइम के खिलाफ मौसर कानून साजी के साथ शफाफियत, अदालती निगरानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही जरूरी है, वरना ये कानून जराइम के खात्मे से ज्यादा एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रख सकता है जहां इंतजामिया की निगरानी बढ़ती जाए और शहरी आज़ादी का दायरा सुकड़ता चला जाए। हैरान कुन बात यह थी कि बिल को कायमा कमेटी बराए दाखिला से पास करवाने के बाद पंजाब असेंबली में पेश भी कर दिया गया और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब सारे मामले से लाइल्म रहे। स्पीकर साहब ने पंजाब में नून लीग के चीफ विप राना अरशद साहब से सवाल किया कि क्या आप नए कानून में DC और DPO को ये इख्तियारात दे रहे हैं कि वो फैसला करें कि कौन सा शख्स डिजायरेबल या कौन अनडिजायरेबल है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी सर ऐसा ही है। आप DC और DPO को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? ऐसे ही है। चले ठीक है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का आला सतह वफ़द आज रावला कोर्ट के लिए रवाना हुआ तो उनको कहूटा के मकाम पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो कायदी ने सड़क पर ही धरना दे दिया। तहम ट्रैफिक जैम से आम आवाम और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर गैर मशरू तौर पर खुद धरना ख़त्म करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को गाड़ी से उतारकर 3 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया। इस तौहीन-आमेज़ सलूक की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने वफ़द की राह में रुकावट डालने पर हुकूमत को पैगाम दिया कि आप दलील और शऊर की बात नहीं मानते। हमारे लिए कौन सा रास्ता बचा है? जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। जब आप अकल की बात नहीं मानते, दलील की बात नहीं मानते, शऊर की बात नहीं मानते, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता? अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह वो चला रहे हैं फिर पाकिस्तान भर में धरने होंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, जहां एक तरफ आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की मरकजी अपीलों की समाअत में 2 हफ्ते की एडजर्नमेंट लेना पड़ी, और दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अबूरी फैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें सजा मअतली की जो अपीलें थी उसको खारिज कर दिया गया था, इस फैसले को भी आपने चैलेंज किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर आपकी दरख्वास्तें वापस कर दी हैं। सो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेट्स बिगिन विद की स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्या करने जा रही है? एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी या फिर आप लोग वफाकी आईनी अदालत अप्रोच करेंगे? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जो हमने अपील दायर की थी, उसका ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जो उस अपील को काबिल समाअत करार नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये रजिस्ट्रार के दफ्तर का फैसला है, उसके खिलाफ हम अपील करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब चेंबर में सुनेंगे। हम ये समझते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही को सुनना है। पहले इसकी मिसाल मौजूद है कि नैब के कानून में जो ये अमेंडमेंट हुई है, जो तब्दीली की गई है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेलें सुनी हैं, और जो दरख्वास्त हमने दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, एक अबूरी हुक्म की दरख्वास्त थी। उसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुन चुकी है, तो कोई वजह नहीं कि इस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ना सुने। तो हम अपील में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखेगी। बट बिल फर्ज अगर सलमान साहब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर एंटरटेन नहीं करते, तो फिर क्या लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार करेगी? देखिए, हम फिर मुशावरत करेंगे। इस वक्त हम जो आईनी अदालत है उसके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। देखिए, कोई भी फौजदारी मुकदमा जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ये एक जल्दबाजी में एक तरमीम की गई सिर्फ नैब के कवानीन के हवाले से। नैब के कवानीन में या नैब में जो सज़ा होती है उसमें कोई आईनी अंसर नहीं होता। तो आईनी अदालत में इस मामले को भेजना जो है सरासर हम समझते हैं इम्तियाजी सलूक है। इस कानून को बनाया ही सिर्फ इसलिए गया है, या इसमें जो तब्दीली की गई है सिर्फ इसलिए की गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं उनको आईनी अदालत की जानिब भेजा जाए। तो हम इस पूरे मामले को कानूनी सतह पे परखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म यही आता है कि आप आईनी अदालत जाएं, तो फिर हम असर नौ बैठकर इस पे गौर करेंगे, सियासी सतह पे भी और कानूनी सतह पे भी। राइट, बट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर खासी बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि आप आर्ग्यूमेंट्स देना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ उन्होंने नैब को भी एक तरह से इशारा कर दिया कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर रखें। तो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, जहां सलमान साहब, वी ऑलरेडी नो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस है, उसका इज़हार करती आई है। आज अलीमा खान साहिबा को भी कहना पड़ा कि आप मिन्नतें क्यों कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की। मूड आपको क्या लग रहा है इस वक्त अदालत का? देखिए, अदालत के सामने जो हमने मौक़िफ़ अपनाया, हमारे जो वकील साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, वो ये था कि इस अपील में जो मरकज़ी अपील है या मेन अपील जिसे कहते हैं, उसमें इतनी सूरत क्यों है? जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको तो 16 माह नहीं सुना गया,
اب جو مین اپیل ہے اس کو سننے پہ اصرار ہے عدالت کا، جبکہ 2024 کی اس سے سینئر اپیلیں جو ہیں جو عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا۔ پہلے ان اپیلوں کو سنیے، ان اپیلوں میں خان صاحب کو، بشرا بی بی کو بیل حاصل ہے، اور یہ واحد مقدمہ ہے جس میں ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو نہیں سنا گیا اور ان کو سزا معطلی کا حکم نہیں مل سکا۔ تو یہاں پہ آپ مرکزی اپیل کو سننا چاہتے ہیں، ان مقدمات کو سن لیجئے تاکہ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بہرحال آگے جائیں گی اور سپریم کورٹ میں جائیں گی۔ یہ نیب کا مقدمہ ہے، اس کی اپیل جو ہے بظاہر مرکزی اپیل میں اگر فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف آتا ہے تو آئینی عدالت جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ اس مقدمے کو غیر معمولی صورت سے کیوں سنا جا رہا ہے، جبکہ اس سے سینئر، اس سے پہلے کی دائر شدہ اپیلیں عدالت کے سامنے ہیں، ان اپیلوں کو کیوں نہیں سنا جاتا۔ تو ہم یہ اپنا موقف برقرار رکھیں گے، اور اس دوران جو 2 ہفتے کا وقت ہے سپریم کورٹ سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ سزا معطلی کی درخواستوں کو سنے اور ان پہ فیصلہ صادر کرے۔ رائٹ، بس سلمان صاحب، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے انہوں نے 1-2 روز قبل جب گفتگو کی تو کہا کہ تمام جو آپشنز ہیں اس کو ایگزاسٹ کر لیا گیا ہے، اور اب وہ قوم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار رہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ان کو ذمہ داری چونکہ دی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر جو ہے وہ بڑی ذمہ داری آنے لگی ہے، اور وہ سب کو لیڈ کریں گے۔ پہلی گولی کے بھی حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ، تو وہ سڑکوں کا اشارہ دے رہے ہیں۔ سو ہیز دا ٹائم کم ناؤ کہ جو کہ آج ہم سائملٹینیسلی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اراکین جب آزاد کشمیر جانے کا رخ کرتے ہیں تو ان کو کہوٹا کے مقام پر روک لیا جاتا ہے۔ سو ایک ٹریگر جو ہے وہ ریاست بہرحال نظر آتی ہے اپوزیشن کی کسی بھی موو سے، بٹ باوجود اس کے آپ لوگ سڑکوں پر آ کے ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں۔ دیکھیے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں اس ریاست سے یا ریاست پہ جو لوگ مسلط ہیں ان سے کہ ہوش کے ناخن لو۔ جو آزاد کشمیر میں کیا ہے یہ پورا جو عمل ہے یہ بے وقوفی پر مبنی ہے، یہ پاکستان کی یگانگت اور پاکستان کے تصور کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو آج جو ہمارے مشران اکابرین آزاد کشمیر جانا چاہتے تھے، وہ زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جانا چاہتے تھے، وہ دوریوں کو کم کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، ان کو جس طرح سے روکا گیا۔ اور مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ ہماری پریس کانفرنس جو ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر، اس کے بعد علامہ ناصر کو اپنے گھر نہیں پہنچنے دیا گیا، ان کو گاڑی سے اتار لیا گیا اور 3 میل ان کو پیدل چلنا پڑا۔ جی، تو یہ ایک عجیب قسم کی بربریت اور بے وقوفی ہے جو اس ریاست پر مسلط ہے اس وقت۔ تو اگر ایسا ہی رہتا ہے، پورے ملک کو آپ ایک جیل خانہ بنا دیتے ہیں، عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے عملاً بند ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہی راستہ اپنائیں جو آزاد کشمیر کے عوام نے اپنایا ہے اور جو پوری دنیا میں عوام اپناتی ہے۔ جب تمام قانونی آئینی راستے بند کر دیے جائیں، الیکشن کو لوٹا جائے، عدالتوں پر تالے ہوں، 26ویں 27ویں ترمیم نے یہی کیا، تو اس کے بعد ہم وہی کچھ کریں گے جو ایک ایسے شخص کو کرنا چاہیے، ایک ایسی جماعت کو کرنا چاہیے، ایک ایسی تحریک کو کرنا چاہیے جو محب وطن ہے، جو ملک میں آئین اور قانون اور شرافت کی بالادستی چاہتی ہے۔ تو ہم یقیناً ہر وہ عمل کریں گے جس کا ہمیں حق حاصل ہے، آئین کے تحت ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے، ہمیں چلنے کا حق حاصل ہے۔ ان حقوق کو آپ ایک دفعہ 144 لگا کر سلب نہیں کر سکتے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، آئین اور شرافت کی بات کریں، قانون کی بات کریں۔ یہ ہم ضرور کریں گے، سڑکوں پہ بھی کریں گے، پارلیمان میں بھی کریں گے، پریس کانفرنسز میں بھی کریں گے، میڈیا پہ بھی کریں گے۔ اور چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت سلبات صاحب ٹائم اینڈ اگین یہ بھی کہتی آئی ہے کہ تمام تر اختیارات عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیے ہیں۔ سو آج اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر معاملات اسی طرح سے چلائے گئے تو پھر ملک بھر میں دھرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی لایا عمل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے طے ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس عمل کا ساتھ دے گی۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سب سے بڑا عنصر ہیں، جزو ہیں، اور ہم انشاءاللہ پوری جد و جہد میں شامل رہیں گے، آئین کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے، بشرا بی بی کی آزادی کے لیے۔ جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جس طرح ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے اور ہر جگہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک
ایک مربوط ایک سیاسی عمل ہوگا جس کا ہم انشاءاللہ حصہ رہیں گے. اس میں جیل آتی ہے تو جیل جائیں گے، اس میں لاٹھی گولی ہوتی ہے تو وہ ہم سہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم پاکستانی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. رائٹ. اور سلمان صاحب، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دوز ہو آر کالنگ دا شاٹس وہ آپ کے لیڈران کو، دیگر جو جیل میں قیادت ہے ان کو آزادی دینے کے اس وقت موڈ میں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری طرف جو تحریک انصاف سے دوبارہ بلہ چھینا گیا ہے تو اس پر میں آپ کے ضرور کامنٹس چاہوں گی. سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کی جو عبوری پارٹی رجسٹریشن ہے اور بلے کا انتخابی نشان، اس سے متعلق جو ہائی کورٹ کا 23 جون کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے. سلمان صاحب، سرپرائز تو نہیں ہوگا ویسے یہ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہی نظر آ رہا تھا، یہی ہونا ہے، اور پھر آزاد حیثیت میں ہی آپ لوگ الیکشنز لڑیں گے. 27 جولائی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یہ الیکشن لڑا جائے گا. نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. یہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. جو آزاد کشمیر سے آج فیصلہ آیا وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں اس کی توقع تھی، لیکن بہرحال افسوسناک ہے. ایک پارٹی کے تشخص کو ختم کرنا جو ہے وہ جمہوریت پر اور جمہوری عمل پر حملہ ہے. سو بوائیکاٹ کا آپشن یعنی کہ زیر غور ہے؟ دیکھیے، ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. بالکل یہ ممکن ہے. جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، اس کو ہم سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا ایک الیکشن یہاں ممکن بھی ہے، کیا شفاف الیکشن کا کوئی امکان ہے، کیا اس جبر کے ماحول میں، اس قتل و غارت کے ماحول میں کوئی مطلب رکھتا ہے یہ تمام عمل. تو اس پہ ہم بغور بحث کر کے جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے. رائٹ. اور سلمان صاحب، آخر میں چونکہ کل پھر ملاقات کا دن ہے اور ہر ہفتے میڈیا بھی اس پہ آواز ضرور اٹھا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جہاں پر ایز اے پرزنر ان کے رائٹ جو ہے وہ انفرنج نظر آتے ہیں. یہ بازگشت کیوں ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب سے عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے ملاقات کے حوالے سے، اور کل ممکنہ طور پہ بہت اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی ہے کہ کل شاید ملاقات کی اجازت بیرسٹر سیف صاحب کو دے دی جائے. آؤٹ آف ایوری ون، مطلب وائی بیرسٹر سیف صاحب؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سامنے آئی یہ بات؟ دیکھیے، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جنہوں نے یہ بات پھیلائی ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا. اس لیے یہ تو ایسی بات ہے جو میرے علم میں نہیں ہو سکتی اور نہ ہے. اور دیکھیے، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارا تمام تر جو لائے عمل ہے، جو جد و جہد ہے، وہ آئینی ہے، وہ قانونی ہے، وہ پرامن ہے. اور ہم اس آئینی قانونی پرامن جد و جہد کو جاری رکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں سڑک پہ آنا، کھڑے ہونا، چلنا، آواز بلند کرنا، یہ سب آئینی حقوق ہیں جن کا ہمیں حق حاصل ہے. اور اڈیالہ کے باہر بھی ہر ہفتے ہم یہی کرتے ہیں. ہم اپنے اخلاقی وجود کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں ان کو مانگتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم آئینی قانونی پرامن راستہ اپنائے رکھیں گے. اور سلمان صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں ٹائم اینڈ اگین سامنے آتی ہیں کہ جس کو بھی موقع ملے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، اس کو ضائع موقع نہیں کرنے دینا چاہیے. آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چاہے وہ فیملی سے کسی کو ہو، چاہے وہ پارٹی سے کسی کو بھی اگر ملاقات کی اجازت کل ملتی ہے تو وہ ضرور ملیں؟ دیکھیے، فیملی کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ فیصلہ فیملی نے خود کرنا ہے کہ ان کو کیسے ملنا ہے. اکیلے ملنا ہے، سب بہنوں کو ملنا ہے، بشریٰ بی بی کی صاحبزادی کا معاملہ ہے، تو اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے اور خان صاحب کے رفقا کا تعلق ہے، تو جو خان صاحب کے وکلاء ہیں انہی کا ملنا فائدہ مند ہوگا، جو خان صاحب کو بتا سکیں گے کہ مقدمات کی کیا صورتحال ہے، ان سے ہدایات لے سکیں گے آگے بڑھنے کے حوالے سے. تو اگر وہ کسی غیر متعلق شخص کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی میں تو لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص خان صاحب سے ملے، اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ان کی بہنیں ملیں، جس پہ قوم کو اعتبار ہو کہ جو بات وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ شخص بتائے یا وہ بہن بتائیں، تو اس پہ اعتبار ہو، ہمیں پوری قوم کو اعتبار ہو. اگر ایسی ملاقات کرائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں کسی کو اعتبار نہیں ہوتا، تو وہ ملاقات بے معنی ہوگی، بے سود ہوگی. رائٹ. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ صاحب السلام علیکم.
بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں رکن قومی اسمبلی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رانا عاطف صاحب. رانا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کا آغاز حذیفہ صاحب آپ سے, اور چونکہ میں اس بل سے ہی شروع کرنا چاہوں گی. بہت 2-3 روز سے اس پر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے, سو مچ سو کہ اس بل کو پنجاب حکومت کو روک دینا پڑا ہے. اس سے پہلے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل جو ہے وہ سرفیس کرتا ہے, آئی ٹی وزیر جو ہے وہ آ کے ٹی وی ٹاک شو میں کہتی ہیں کہ جی لینگویج جس کی مبہم ہے اس پر کلیئرٹی ہونی کی ضرورت ہے, وہ معاملہ جو ہے روک دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ بل سامنے آتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اور پنجاب اسمبلی میں جب شور ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت نظر آتی ہے کہ بیک فٹ پہ نون لیگ چلی گئی. کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اس قسم کی قانون سازی حذیفہ صاحب؟ بہت شکریہ علینا, آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. گو آلدو جو آپ کا سوال ہے وہ پنجاب حکومت سے متعلق ہے, لیکن نون ظاہر لیگ ہے کی حکومت ہے, آپ کی نون لیگ حکومت ہے. جی لا محالہ اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے, اور آئین کے جو بنیادی حقوق کا تحفظ جو آئین پاکستان فراہم کرتے ہیں اس سے بھی متصادم کچھ چیزیں ہیں. اسی وجہ سے جب یہ معاملہ ظاہر ہائی لائٹ ہوا تو آج پنجاب حکومت نے اس کو فارملی واپس بھی لیا, اور اس کو جو ہے جو وہ شکیں ہیں متنازع شکیں انہیں ختم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نے بل بالکل پڑھا تھا, اس میں جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے جس کو چیئر ڈی سی کرتا ہے اس کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے. اور مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں پنجاب میں نہیں ہوں, لیکن جو بل کی میں نے کمپوزیشن دیکھی اور فارمیشن دیکھی کہ جس طریقے سے بیوروکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے, یا وہ جو ایک جنگ چلتی تھی پی ایس پی آفیسرز کی اور پی ایس آفیسرز کی, یعنی ڈی سی اور ڈی پی او کی, پہلے ایس پی ضلع ہوتے تھے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے. 1997 میں جب جسٹس سجاد علی شاہ کا فیصلہ آیا کہ جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو آر سیپریٹ, اور پھر آپ کی سول بیوروکریسی سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئیں, تو اس کی روشنی میں پھر سول پاور جو جوڈیشری کے پاس آپ کے جو ہے وہ بیوروکریسی کے پاس جوڈیشل پاور نہیں تھی, تو وہ ایک رائبلری ایک عرصے سے موجود ہے. تو میرے خیال سے آپ کی جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے ان کے بیوروکریٹس نے ٹیکنیکل طریقے سے اپنی پاور کو یہ انہانس کیا گیا ہے بیسیکلی. یعنی جو لوگ پرانا مجسٹریٹی نظام جانتے ہیں اس میں جو پاور ڈی سی کے پاس ہوا کرتی تھی, سزا دینے کی پاور, اریسٹ کرنے کی پاور, کسی بندے کو بھی جو ہے آپ پنش کرنے کی پاور, 3 سال تک آپ اسے سزا دے سکتے تھے, اس کو ذرا مولڈ کر اس میں ڈالا گیا. میرے خیال سے مولڈ کر کے اور بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر کے یہ بل جو ہے وہ پنجاب حکومت لے کر آنا چاہ رہی تھی. نہیں, یوں تو نہ کہیں کہ بنیادی انسانی حقوق معطل, لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا 13 بنیادی حقوق جو ہے وہ معطل ہوتے ہیں. حذیفہ صاحب, اس کو اگر آپ پورا گو تھرو کریں تو اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جو کہ صریحاً آپ کی کانسٹیٹیوشن کی سے متصادم ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جی میں مکمل کر لوں. میں گزارش یہ کر رہا تھا, کیونکہ میں بینگ لائر آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میں نے کل یہ تفصیل سے پڑھا, آئین کی کوئی شک معطل نہیں ہو رہی, لیکن اس کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جب اس کو ٹیک اپ کرتی تو وہ یہ سمجھتی کہ آئین کو سرکموینٹ کر اس کو جو ہے اس طرح کی چیزیں ایڈ کی گئی, جو کہ بعدی نظر وہی بات ہوتی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آئین کو آپ نے بائی پاس کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. پنجاب حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. ایک بل اگر آیا, کسی نے بھی اس کو بنانے میں اگر کوئی غلطی کی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحبہ اس کا نوٹس بھی لے رہی ہیں اور اس کو ٹھیک بھی کریں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسپیکر صاحب کے نالج میں لائے بغیر رانا صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ اسپیکر صاحب کے بالکل وہ لائل تھے جب ان کو بتایا گیا یہ سیشن کے دوران بھی, اور اس کے مطلب انویئر ہو کے یہ بل جو ہے وہ کمیٹی سے بھی آ جاتا ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, اور آپ کو اس کے پیچھے انٹینٹ کیا پی ٹی آئی کو نظر آ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پہلی بات تو مجھے آپ کی اس بات پہ یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا نیشنل اسمبلی اگر اپنی مقررہ مدت سے پہلے ڈیزالو ہوگی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوئیں گے. کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, پورے 13 ماہ الیکشن نہیں ہوئے. تو ایک تو آپ تو اسی آپ حیران نہ ہوا کریں, اگر آپ آئین پہ کہیں عمل ہو جائے تو حیران ہوا کریں. آئین پہ اگر نہ ہو تو اٹس اے نیو نارمل. اس کے بعد آئین تو یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کے پاس لوگ جس کو ووٹ ڈالیں گے فارم 45 کے مطابق اسے فارم 47 دیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا فارم 47 آؤٹ آف تھن ایئر نکل آیا, تو یہ ہو گیا. تو اس لیے مجھے تو ان چیزوں پہ کوئی فرینکلی اسپیکنگ
ہمارے یہاں اب نئے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارے ہی ممبر سینٹ نے ان کو پکڑا سینٹ کے اندر کہ رائٹ آف وے کے اوپر انہوں نے پورا کر دیا. اور اس کے بعد آڈیسٹی یہ تھی کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ آئی ٹی جو منسٹر تھی کہ آپ لوگوں کے پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر یا پوری دنیا میں آپ کہیں تصور کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں بتاؤں, یہ بیسیکلی یہ حکومت ہے, یہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف. دیکھیں ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات کی جب ابھی جنگ شروع ہوئی تھی, ساتھ ہی انہوں نے تیل کی قیمتیں 100 روپے بڑھا دی تھی. اب جب کم ہونے کی باری ہے تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم آئل کمپنی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ابھی رائٹ آف وے پہ یہ ہوا. کمنگ بیک ٹو دس بل, دیکھیں یہ ایکسٹینشن ہے جو کلونیل جب رول تھا نا یہاں پہ پاکستان اور ہندوستان پہ سب کانٹیننٹ پہ, یہ 1908 کا قانون ہے, یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. مجھے بات بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آپ اختیار دے رہے ہیں جج, جوری اور ایگزیکیوشنر کا, آپ کی تصور کر سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی پولیس تو پروسیکیوشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے, آپ اس کو جوڈیشری کے اختیار دے رہے ہیں کہ جی آپ جو مرضی فیصلہ کر لیں. اور وہ 1908 میں اسی لیے ہوا تھا کہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو آپ نے سپریس کرنا تھا, اس کے جو پیچھے بنیادی محرکات تھے. باقی تو پاکستان میں تمام قوانین ہیں. اور آپ کیسے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کر سکتے ہیں, کیسے آپ لوگوں کی پراپرٹی کو فریز کر سکتے ہیں بیفور دے اوکے, وہ اگر وہ گلٹی تصور ہو جائے, کوئی ڈیو پروسیس آف لا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے, اور یہ کہنا کہ جی وہ اب ہم نے بل واپس لے لیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ تو پبلک کا پریشر آ گیا اور یہ بات باہر نکل آئی. یہ کسی چیز کے اوپر ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہر دفعہ جب لوگ اس کے اوپر اپوزیشن اس پہ چیختی ہے, جب اس کے اوپر وہ بات کرتی ہے, ہمارے بڑے معزز رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے, بڑے سینئر پارلیمنٹرین رانا آفتاب صاحب فیصل آباد سے, وہ بھی انہوں نے اس کو ریز کیا. پھر اسپیکر صاحب نے, جیسے آپ کہا, انہوں نے کہا, اسپیکر صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بل ٹیبل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, اس سے آپ اندازہ لگائیں, اس سے آپ ان کی انٹینٹ کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جی میں ران صاحب پلیز الاؤ می, حذیفہ صاحب, یہ نجم سیٹھی صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت جو ابھی تک فارغ نہیں ہوئی ہے, تو نون لیگ کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے آگے بلدیاتی انتخابات بھی کرانے, تو اب اس خوف میں, اس ڈر میں اس قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے. نہیں بالکل علینا, میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے ایڈمٹ کیا جو بھی اس میں سگم رہ گیا تھا یا جو کہ مسائل تھے جو نیا قانون سازی ہو رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا یہ ٹوائس ان رو ہو گیا ہے. حذیفہ صاحب میں آپ کی بات آپ بالکل کمپلیٹ کریے گا, پر ٹوائس ان رو میں آپ کو بھی مکمل کرنے کا پورا موقع دوں گی, بٹ مجھے ایکسپلین کیجئے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل, ایک سوچ ہوتی ہے, یہ سوال آپ کے پاس کاغذ پینسل موجود ہے, لکھ لیے, میں جواب دوں گا. نہیں آپ حذیفہ صاحب, آپ کو میں پورا ٹائم دے رہی ہوں, میں نے آپ کی پہلے بھی بات تسلی سے سنی, لیکن مجھے صرف یہ سمجھائیے کہ اٹس ٹو سون, ٹوائس ان رو اینڈ اٹس ٹو سون کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل آتا ہے, پراپرٹیز کو, لوگوں کی پراپرٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب موبائلز آپ پیکا پہلے لے کر آ گئے, عوام ہی مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریسیونگ اینڈ پہ نظر آ رہی ہے اس حکومت کے. اب گزارش یہ ہے کہ آپ کے پورے سوال میں کہیں نہیں بولا, میں جواب دینا شروع کرتا, آپ سوال نہ کر پاتی. اب عرض یہ ہے کہ میں دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس بل کا میں نے دفاع نہیں کیا, لیکن یہ بل سوللی کرمنلز کے لیے تیار کیا گیا, کرمنل ایلیمنٹس کے لیے. لیکن میں خود جانتا ہوں بینگ لائر کہ ہمارے ملک میں استعمال کرنے والے لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں, تو لامحالہ وہاں پر اس طرح کے بلز کا مس یوز ہوتا ہے. اور پھر حذیفہ صاحب مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے, کیونکہ آپ بھی پھر کبھی ریسیونگ اینڈ پہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے, اب بھی کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ مسلسل بعد میں بھی کر سکتی ہیں؟ ہاں بٹ یہ بات بعد میں, اگر آپ نے حکومت کا موقف ہی نہیں لینا, نہیں میں آپ اپنا موقف پورا دیجئے, لیکن لینا ہی نہیں چاہ رہی ہے, میں کیا بات کر سکتا. عرض یہ ہے کہ بالکل آپ اگر میری بات سے آپ سہمت نہ ہو, یہ سارا گفت و شنید آپ میرے جواب کے بعد ضرور کریں, تاکہ میں اگر واحد اس وقت آپ کے شو میں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں جو بھی بات کروں آپ اس کو حکومت کا ورژن بنا کر کم از کم اپنی اسکرین پہ چلا تو سکیں. عرض یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں میں رکا تھا وہ آپ نے مجھے ایسے توڑا کہ میں بات ہی بھول گیا.
گزارش یہ کہ ظاہر ہمارے جیسے ہی لوگ اس طرح کے قانون کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا مس یوز ماضی میں ہوتا رہا ہے. اسی لیے ہم سب لوگوں نے، اسپیکر صاحب نے، میں نے، آپ دوستوں کے ساتھ ہم نوا ہوئے کہ اس طرح کا بل نہیں آنا چاہیے اور اپنی غلطی کا ادراک کیا. آپ اگر گلاس آدھا خالی دیکھ رہی ہیں تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اگر جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک بل لایا جا رہا تھا، سب سے پہلے میں نے اس پر بات کی کہ یہ لینڈ ایکوزیشن کا جو ایکٹ ہے تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں اور یہ غلط ہے، یہ سسٹین نہیں کر پائے گا، سول عدالت میں بھی سسٹین نہیں کر پائے گا، اور اس کو پی ایم صاحب نے روکا. اب یہ کہنا کہ جی وہ نیشنل اسمبلی سے منظور ہو گیا تھا، دیکھیے اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اس پہ ڈٹنے کے بجائے ہم نے اس پر سرنڈر کرنا بہتر جا رہا اور کہا اسے بہتر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پہ آپ کرٹیسزم بھی کریں. حذیفہ صاحب اگر بیک لیش نہ آئے، اگر تنقید نہ ہو، اگر بیک لیش نہ آئے، عوام مزاحمت نہ کرے، تحفظات لوگ ایکسپریس نہ کریں تو پھر آپ لوگ شاید پیچھے بھی نہ ہٹے. نہیں، اگر کے اوپر تو دیکھیں ایزمپشن کے اوپر تو صحافت کھڑی نہیں ہوتی. نہیں، کیونکہ بہت چیزیں تو آپ کر بیٹھے ہیں، بہت چیزیں تو کر بیٹھے ہیں. گزارش یہ دو باتیں ہیں، اب اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر ٹیلی کمیونیکیشن بل پر ہم سب لوگ کنونس ہوتے، آپ لوگ جتنی مرضی تنقید کرتے، یہ منظور بھی ہوتا اور ان آپریشن بھی ہوتا. لیکن چونکہ ہم کنونس نہیں تھے، آپ لوگوں نے درست نشاندہی کی، ہم نے اس پہ سرنڈر کیا. یہ جو پنجاب والا بل ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم لوگ کنونس ہوتے، آپ لوگ جو تنقید کرتے، پیکا پہ ہم کنونس تھے، آج بھی کنونس ہے. آپ مجھ سے 1 گھنٹے کا شو کر لیں 1-on-1. گزارش یہ ہے کہ جو چیز آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کی اور وہ درست تھی، تو اگر یہ منظور بھی ہو جاتی، یعنی پنجاب اسمبلی اس کو منظور کر دیتی، اس کو قانون کا حصہ بنا دیتی اور آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم اس کو واپس لیتے. ٹیلی کمیونیکیشن بل امپلیمنٹ ہو جاتا، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں وہ بل واپس لیتا. لیکن یہ کہنا کہ نہیں آپ لوگوں نے بنایا، اب ہم ہائی لائٹ نہ کرتے تو آپ لوگ گزر جاتے. بھائی جنگل کا قانون نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اگر آپ لوگ بر وقت جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپوزیشن ہائی لائٹ کرتی ہے، یہی تو ہم ہمیشہ سے رونا روتے آئے ہیں. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے، رانا صاحب تو حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں آئین جو ہے اس پر عمل درآمد نظر آئے تو پھر تب ہمیں سرپرائز ہونا چاہیے، تب اچنبے کی بات ہمیں لگنی چاہیے. وہ رانا صاحب ذرا سیاسی بات کر رہے ہیں، میں رانا صاحب کی اس بات کا کیا جواب دوں. لیکن گزارش وہ کہہ رہے ہیں اگر بیسک رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ یا انفرنج نظر آئے تو پھر تو یہ ایک نیو نارمل بنا دیا گیا ہے. تو لے لیں جی، اب اس کا جواب تو لے لینا، آپ دوست جواب تو لے لیں. گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہی تو ہم رونا روتے آئے ہیں کہ تحریک انصاف بانی کی رہائی، بانی کی ملاقات، بانی سے مشورے سے آگے نہیں نکلتی. اگر یہ پارلیمنٹ کے بزنس میں اسی طرح ایکٹیو رہے، بجٹ کے موقع پر، قانون سازی کے موقع پر، تو حکومت اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتی. زبان خلق و نگار خدا سمجھے. جب آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے جیسی سوچ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دوبارہ ہم جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. لیکن جب یہ دوست تنخواہیں لیں گے، کمیٹیوں سے آؤٹ رہیں گے، تنخواہیں لیں گے، پارلیمنٹ سے آؤٹ رہیں گے، اپنا جو ہے یہ وائٹ پیپر ایشو نہیں کریں گے، اپنا پیرلل بجٹ نہیں لے کر آئیں گے، کم از کم خدارہ بانی کی بات بھی کرو. لیکن اللہ کے بندو 365 دنوں میں سے 300 دن تو کم از کم عوامی مسائل کی بات. یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، آپ بانی کی رہائی سے آگے بڑھے، ملاقات سے آگے بڑھے. اگر تو اسمبلی سیشن کے اندر جس طرح سے بات ریز کی گئی اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اپنے اسی متنازع ایک بل کو لے کر روک دینا پڑا اس کو، تو آپ امیجن کریں کہ آپ لوگ کتنا کوئی ایفیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. اگر کمیٹیز میں یہی پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے، جس طرح سے حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، واپس آئے، اپنا رول پلے کریں ایک پورا. چلیں جی، میں اب آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں بڑا مفصل. پہلے تو انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نالائق ہیں، آپ آگے ہماری درستگی کر دیا کریں تو پھر ہم درستگی کر لیں گے. پہلے یہ تو انہوں نے ایڈمٹ تو انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس شہباز شریف کو میں جانتا اگر اسے پتہ لگ جاتا. بھائی آپ تو ہمیں پتا کہ آپ ڈیموکریٹ تو نہیں ہیں، یہ تو آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. مگر اگر کلیکٹیو وزڈم آف دا کیبنٹ اور ایک جگہ سے نیشنل اسمبلی صاحب نے بل پاس کروا لیا، اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو کچھ نہیں پتا. اور آئی نو دیٹ کہ یہ کچھ نہیں پڑھتے. انہوں نے تو پاس کیا، ہمارا تو آپ چھوڑے، انہوں نے تو پاس کر دیا. دیکھیں جس ملک میں 26ویں ترمیم ایک دن میں پاس ہو جائے اور 27ویں ترمیم 2 دن میں پاس ہو جائے اور وزیر قانون نے کوئی 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ تک نہ دیکھا ہو، تو آپ اس میں آپ کو کیوں حیرانگی ہو رہی ہے ساری چیزوں کے اوپر؟ میں کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے. تیسری انہوں نے بات کی کہ یہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. یہ حذیفہ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح نواز شریف پاکستان کی پالیٹکس میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اسی طرح عمران خان ارریلیونٹ ہو جائیں. دیکھیں سیاست میں ریلیونس پاکستان کی عوام کی وجہ سے ہوتی ہے.
عوام میں مقبولیت کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ کی نہیں مقبولیت رہی, اب آپ کی ریلیونس نہیں رہی, تو اس میں بھائی ہمارا تو قصور نہیں ہے نا. آپ جانے ووٹر نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ کی 40 سالہ پرفارمنس اور آپ کا جو پچھلے 3-4 سال کا ٹریک ریکارڈ تھا, جتنا آپ آئین پہ عمل کر رہے تھے. اس کے بعد یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم تو جو ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, پر ران صاحب یہ بتائیں کمیٹیز میں واپس آ رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف میں ایک سینٹینس کر دوں. دیکھیں یہ جو دیکھیں نا, جو ان کا ٹارگٹ ہے نا, وہ یہ بلز کے پیچھے نہ چھپیں. یہ ایک کام کریں, یہ صرف کہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر صرف نون لیگ ہوئے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس میں صرف ایک کنڈیشن ایڈ کر دی جائے نا کہ جتنے اس حلقے کے اندر ووٹ ہیں اس کا صرف 10% آپ نے لینا ہے, نون لیگ پھر بھی الیکشن نہیں جیت سکے گی, اکیلی ہو کے بھی نہیں جیت سکے گی. دیکھیں اس کا سب کا میں بارہا کہہ رہا ہوں, اس کا سارا پولیٹیکل موٹیو ہے. پولیٹیکل موٹیو ہے. آپ مجھے بات بتائیں کہ ان کی پوری ان لوگوں نے پورا اس پہ ڈیلیبریٹ کر کے اس کو ٹیبل کر کے ہر چیز کر دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو کنونس تھے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ کنونس نہیں تھے؟ اور دوسرا اس میں شہباز شریف کا کیا لینا دینا, پروونشل میٹر میں شہباز شریف کا کیا لینا دینا؟ انہوں نے کہا, حذیفہ صاحب تو مان رہے ہیں بہرحال رانا صاحب یہ بات کہ آپ نے جب نشاندہی پی ٹی آئی نے نشاندہی کی تو اس کے بعد میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں حذیفہ صاحب کی کہ چلیں انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کریج دکھائی ہے, میں اس کی لیکن یہ بات حذیفہ صاحب کی نہیں ہے نا, یہ انڈیویجول میٹر تو نہیں ہے. یہ بات تو پورے پاکستان, میں کہوں جی فلانی چیز غلط ہوتی ہے, میں جی اس کو کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے انڈیویجول میری یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حکومت کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, اور کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو بیسیکلی ڈریکونین لاز جتنے یہ لانا چاہتے ہیں یہ ٹیبل کری جاتے ہیں, جہاں پہ کوئی رک جاتا ہے پھر تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, پھر یہ نئے طریقے سے آگے اس کو پھر پاس کروا لیتے ہیں, اور یہ ساری ان کی ٹریجیکٹری ہے. رائٹ. میں حذیفہ صاحب آپ بالکل اس پہ رسپونڈ کیجئے گا, لیکن میں ساتھ ساتھ آج جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ملتان میں غربت سے تنگ آ کر ایک باپ نے اپنے جوان بیٹی کی لاش بغیر کفن تدفین کرنے وہ قبرستان پہنچے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کے پاس پیسے نہیں تھے, غربت کے مارے پولیس نے پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ ان کی تدفین کا تمام عمل کے حوالے سے رقم جو ہے وہ پرووائڈ کی. یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں پاکستان کے حوالے سے, اور وہ پاکستان کے جس میں قانون سازی تو ہمیں بڑے تیزی سے اور یہ کہہ کہ جی عوامی مفاد میں ہمیں یہ لیجسلیشنز کرنی پڑ رہی ہیں, اور عوام کا حال یہ ہے کہ جو میں آپ کو آج کا واقعہ بتا رہی ہوں. جی علینا, بڑا افسوسناک واقعہ ہے آپ نے بتایا, اور سوشل میڈیا بھی میں نے دیکھا تھا ویسے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون, کل نفس ذائقۃ الموت. گزارش یہ ہے کہ اس سے تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک دم 400 پر گئیں اور ڈیزل 500 کے قریب گیا. اس کا ظاہر ہے غریب آدمی میں بڑا امپیکٹ آیا, اور غریب آدمی جو ہے وہ بنیادی جو اس کی زندگی کی سروائیول کی چیزیں ہیں ان سے محروم ہوا ہے. میں تو اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے جنگ ہم پر جس طریقے سے مسلط کی گئی, ہم اس کا حصہ نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے اس کے جو نتائج تھے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو حذیفہ صاحب 3-4 مہینے پہلے کے اس جنگ کے اوپر سارا ملبہ ڈال دینا یہ بھی بڑی زیادتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کی 4 سال تقریباً اب حکومت کو آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے, اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اب میرا ایک عادت نہیں ہے جو سوال آپ گندم کریں جواب میں چنا دوں اور شروع ہو جاؤں. یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اس حالات پہ کیسے پہنچا ہے. 21 میں IMF کے ساتھ کیا ہوا, 22 میں عدم اعتماد کی حالات میں لائی گئی, ڈالر 325 پہ چلا گیا تھا ڈورنگ عدم اعتماد, ریزروز آپ کے $4 بلین پر آ گئے تھے, سری لنکا بننے جا رہا تھا, خود بانی تحریک انصاف کہا کرتے تھے. تو ظاہر ہے 3-4 سالوں میں آپ کی معیشت ایسی معیشت نہیں ہے کہ ایسے جھٹکے برداشت کر سکے. 20 سال لگ جاتے ہیں ملک کھڑے ہونے میں. سری لنکا ہم نے بننے نہیں دیا اس ملک کو, میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کیے, ڈالر 278 پر روک کے رکھا, ریزرو $20 بلین. سر آج حالات یہ ہے کہ 8,400 آپ غربت کی لکیر کو ہی نیچے لے گئے ہیں. حذیفہ صاحب ٹائم کی کمی ہے, لیکن مجھے کوئکلی اب آپ بتائیں کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اراکین تھے, رہنما تھے, ان کو کہوٹا کے مقام پر روکا گیا, پولیس نے آگے بڑھنے نہیں دیا. وہ جا کے ایک اس مفاہمت کے لیے ہی وہ جو کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس سے بات چیت کر کے کوئی رستہ بیچ میں ایک ہموار کرنا چاہ رہی تھی. اس کو روکا کیوں اور کس کی اجازت سے یہ بہرحال ان کو روکا گیا؟ آج پھر اپوزیشن لیڈر سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ان کے گھر رہائش گاہ جانے تک پہ بھی روک دیا گیا, ان کو 3 میل جو ہے وہ چل کے جانا پڑا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ملک کے اپوزیشن لیڈرز ہیں دونوں ہاؤسز کے. جی اپوزیشن لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہوں, قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. ایک ایسی تنظیم جسے ریاست نے کالعدم قرار دی ہے
जो कि भारतीय एजेंसी रॉ जो नैरेटिव चलाती है, जो टीटीपी चलाती है, जो बीएलए चलाती है, उसको प्रमोट कर रही है। 4-5 पुलिस एहलकारों को उन्होंने शहीद की है और ये यहाँ से चले हैं कि हमारी मीडिया अपीयरेंस और रेलिवेंसी हो जाए और हमने उनसे बातचीत करनी है। भाई आप लोग हर मुतनाज़े काम में जहां पर रियासत को किसी भी तरीके से बदनाम करें, रियासत को कमजोर करें, उस मामले में आप कूद पड़ते हैं। और बात क्या होती है कि जी हम तो फंडामेंटल राइट्स के लिए, हम तो सियासी बातचीत करने के लिए, यानी जो लोग खुद वो सियासी बात कर नहीं रहे उनके खिलाफ पहले केसेस बने, उन्हें खत्म किया गया। अब उन्होंने जो कुछ भी किया रावला कोर्ट के अंदर, जिस तरीके से पुलिस जवान शहीद किए, उनके अपने जो लोग हैं वो उस तंजीम को छोड़ रहे हैं, उस कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। यहाँ से 4-5 लोग सिर्फ इसलिए चले, हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े माविया वाली बात है। यानी मकसद कहने का नियत ये नहीं है कि हम जाकर उनकी कोई जो है ना वहां से कश्मीर के जो लोगों के दरमियान एक फासला पैदा हुआ है उसको हम दूर करें वहां जाकर, ताकि हम उनके धरने में बैठे, उसको हम लेजिटिमेट करार दें। पता चले इंटरनेशनल मीडिया को कि 2 पाकिस्तान से अपोजिशन लीडर आए थे। खुदा का वास्ता है, कहीं पर तो तहरीक इंसाफ और इस सोच के रखने वाले लोग ये आपको लग रहा है कि सूरत-ए-हाल को फ्लेयर अप करने के लिए वो आगे जा रहे थे, बट मौलाना साहब भी तो ऑफर कर रहे हैं सालसी की। मौलाना रहमान साहब भी तो सालसी की ऑफर कर रहे हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल सालसी की ऑफर की और मौलाना साहब को बहुत ही अदब से गुजारिश की गई कि मौलाना साहब, इन लोगों ने पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं उनसे कोई सालसी नहीं हो सकती। हाँ, जिन लोगों ने सियासी जिदोजहद की है या कोई एहतजाज की है या कोई छोटा मोटा केस है उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने 6-8 पुलिस जवान शहीद पहले किए थे 2022 में जब तहरीक इंसाफ का वहां वजीर आजम था, यानी तहरीक इंसाफ पीटीआई का वजीर आजम था वहां पर, यानी तरीवी इलियास के बाद जो बना था के बाद। ठीक हुज़ैफा साहब, मैं यही बात, उन्होंने फिर 4 बंदे शहीद कर दिए, 5 बंदे शहीद कर दिए, और आप ये कह रहे हैं यानी भारत के जितने भी डिजिटल मीडिया के बड़े पेजेस हैं वो इन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। सो राणा साहब की तरफ मुझे जाने दें। राणा साहब, क्यों अपोजिशन जो है वो वाकई में एक रेलेवेंस अपनी क्रिएट करने के लिए, हीरो बनने के लिए एक कलदम कमेटी से, उस जमात से जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले अभी ये मोहतरम फरमा रहे थे कि डॉलर 325 का हो गया था तरीके अदम पे। इनकी याददाश्त, मेरा ख्याल है, यहाँ इनको फैक्ट्स का पता नहीं है, इनकी याददाश्त ठीक नहीं है। 300 का डॉलर शहबाज शरीफ लेके गया था। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक थी। वो तो अब इनको आपने क्योंकि इन्होंने बात ये छेड़ दी है, इन्होंने सबसे ज्यादा IMF प्रोग्राम जो किए हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट ने किए हैं, इनको ये भी नहीं शायद पता, ठीक है ना। 1991 के बाद नून लीग 3 प्रोग्राम से जा चुकी है। नून लीग जब भी 91 के बाद जब भी हुकूमत में ये IMF के पास, ये IMF के प्रोग्राम में गई हुई है, तो ये बातें हमें ना बताएं। और ये 2018 में ये इकोनॉमी को वहां पे छोड़ के गए थे। इन्होंने आखिरी साल 11 अरब डॉलर ओपन मार्केट में फेंका, सिर्फ डॉलर को स्टेबलाइज आर्टिफिशियली रखने के लिए। और हम 131 से हमने डॉलर लिया था जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, और 175 पे इनको जब हुकूमत दी, इनको दिया था 40 माह बाद। इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर डॉलर 280 पे ले गए थे ये लोग। तो ये तो इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। 84 इन्होंने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं किया, गुर्बत की डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने। मतलब कि इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने जो फेल होने का स्टैंडर्ड है वो नंबर वो इन्होंने 25 कर दिए 100 में से। तो ये तो इनकी जो सारी है। और इनकम इनइक्वालिटी पाकिस्तान में इस वक्त 1999 के बाद 27 साल में हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी का लेवल है। आधी आपकी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। मुझे बात बताएं कि ये इनकी 4.25 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। अभी इनको कितने हजार साल चाहिए इस मुल्क को ठीक करने के लिए? ये इनकी 5वीं बारी मरकज के अंदर है, 7वीं बारी पंजाब के अंदर है। इमरान खान ने जो सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसमें $8 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी। ये तजर्बाकार आए हैं, तब से $2 बिलियन एक्सपोर्ट कम होगी। पहले साल के अंदर इन्होंने $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी थी इन्होंने। और $4 बिलियन एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि कम से कम आपने 12-14 लाख बंदे को आपने बेरोजगार कर दिया था, जो डायरेक्टली रिलेटेड था। तो ये तो इस बात का जवाब हो गया जो इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना। 150 रुपए का पेट्रोल वो बड़ा मसला था, और 400 रुपए लीटर पेट्रोल के ये फसाइल लोगों को बता रहे हैं। 18 रुपए यूनिट बिजली महंगी थी, 60 रुपए बिजली के फसाइल ये लोगों को बताते हैं, ठीक है। 170 का डॉलर था वो गलत था, 280 का बड़ा बाबरकत डॉलर है। तो ये किस चीज की बात करेंगे इसमें? 6% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो तो बड़ी फजूल होती है, 2-2.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये 4 कंसेक्टिव साल है कि आप
جی ڈی پی کا لوئسٹ نمبر 4% آپ ہٹ نہیں کر سکے. رانا صاحب یہ تمام نمبرز کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کب آ رہی ہے سڑکوں پہ عوام کے ایشوز کو لے کر؟ آخری بات میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں یہ ان کے وزیر یہاں تو پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے, یہاں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہاں پتہ نہیں یہ کس مستی کے اندر ہے. 1.4 بلین ڈالر آپ کے ملک کے اندر ایف ڈی آئی ہے. ایتھوپیا کے اندر جس آج ایف ڈی آئی کا نمبر اس سال کا ہے وہ 4.5 ارب ڈالر ہے, اور ایتھوپیا وہ ملک ہے جس میں پورے 90s کے اندر اینول ایف ڈی آئی صرف 10 ملین ڈالر ہوا کرتی تھی. مجھے آپ ایک اشاریہ بتا دیں, ایک مجھے کوئی ایسی کوئی انڈیکیٹر بتا دیں سوری کہ جو اس حکومت نے آ کے امپروو کیا ہے. اچھا, اور ان کی تو کلاسک ان کی تھیری کیا ہے کہ ہم نے ان کی امپروومنٹ کیا ہے. یہ شباز جو 2023 والا شباز شریف ہے, یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شباز شریف پارٹ 1 ہے, یہ شباز شریف پارٹ 2 ہے. تو پارٹ 2 کو شباز شریف پارٹ 1 سے کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں 2023 کے اندر اکنامک گروتھ نیگیٹو تھی, اب دیکھیں سارا انہیریٹ کیا تھا انہوں نے. ہاں, اور میں بتایا 2023 میں پرائم منسٹر کون تھا؟ شباز شریف. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے اندر ہماری ایکسپورٹ 4 بلین ڈالر گری تھی, اب سال 2 بلین ڈالر گری ہیں. تو 2023 میں پرائم منسٹر کون تھا؟ شباز شریف. تو انہوں نے شباز شریف کے ساتھ ہی, تو میں اس کو شباز شریف کے سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے شباز شریف نے کتنا برا کام کیا تھا, اب اس سے تھوڑا کام بہتر ہو گیا. اس کو میں کہتا ہوں ان کی جو ساری اکنامک پرفارمنس ہے نا, جو یہ آج کل کلیم کر رہے ہیں, وہ ہے ریڈکشن ان ڈسٹرکشن, کہ ہم نے تباہی کے اندر کتنی کمی کی ہے, جو ہم نے تباہی ہم نے خود ہی کی ہوئی ہے. ہم تو اچھا خاصا ان کو 6.25% 2 کنزیکٹیو ایئر جی ڈی پی گروتھ کا ہم ان کو ملک دے کے گئے تھے, 8 بلین ڈالر ایکسپورٹ بڑھا کے گئے تھے. افسوس کے ساتھ رانا صاحب وقت کی کمی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن آن دا ہول ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ یہ تمام جو آپ نے نمبرز بھی ابھی بتائے ہیں, اور ایک عام آدمی جو کہ اس وقت اس کے لیے زندگی گزارنا جیرن ہو چکا ہے, لیکن باوجود اس کے عوامی ایشوز پر نہ اپنے مطالبات کو بھی لے کے پاکستان تحریک انصاف اب تک سڑکوں کا رخ نہیں کر سکی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو, اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.